मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई। मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज़ कर रहा था वो ये कि इस्लाम दीन फितरत है। आप फितरत पे मर्द को कहता है दाढ़ी रखो, इसलिए कि नेचर है ये। औरत को क्या कहता है, औरत वाली सूरत इख्तियार करे। अगर इस्लाम उल्टी बात का हुक्म देता तो टेंशन हो जाती ना। क्या ख्याल है, मर्दों को हुक्म दिया जाता है चूड़ियाँ पहने, सैंडल पहने और वगैरह वगैरह, और ख़वातीन को इसके बरक्स हुक्म दिया जाता तो उल्टा काम हो जाता। लेकिन हो रहा है ये दुनिया में। जो अहले मगरिब हैं उनमें मर्द, मैं थाईलैंड गया 2 दफ़ा जा चुका हूँ, मैं बैंकॉक। कसम तो नहीं उठानी चाहिए, बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन उठाई जा सकती है इस पे। बसा औकात बंदे में और लेडीज़ में फ़र्क, लेडी में फ़र्क ही नहीं पता चलता कि बंदा है कि लेडी है। पता नहीं, औरतें मर्दों जैसी बनी हुई हैं, मर्द ख़वातीन जैसे बने हुए, क्योंकि मज़हब नहीं है ना, इस्लाम नहीं है। तो इंसान पर जब आप डाल देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजारे तो अपना बेड़ा गर्क कर लेता है, वो बर्बाद कर लेता है अपने आप को। हम लोग वहाँ कैंपिंग के लिए गए, वहाँ बड़ा मशहूर जंगल है। हमारे साथ डिफेंस के लड़के थे, वो वहीं के हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। उन्होंने मुझे बड़ा विज़िट कराया, घुमाया फिराया, मुझे ले गए जंगल में। हमने कैंपिंग की रात जंगल में गुजारी। तो हम इशा के बाद लकड़ियाँ जला के खाना पका रहे थे। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि यार यहाँ के लोगों से मिलूँ, यहाँ का कल्चर क्या है, उनके घरों में जाऊँ, कैसे रहते हैं। बच्चे तो इनके होते नहीं हैं, तो इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते कैसे हैं। उनके बड़े बड़े बंगले थे। मैंने बहुत कहा यार मुझे अंदर लेके जाओ इनके घरों में। उन्होंने कहा लेडीज़ है। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ। मैं तो लेडीज़ से जाके पूछूंगा ना, कि वो तो पर्दा करना लेडीज़ का काम है ना। उनसे पूछूंगा ये तुम्हारा हस्बैंड है, ये तुम्हारी वाइफ है, इनके बच्चे कहाँ हैं, बच्चे रहते कैसे हैं, क्या करते हैं सुबह। कल्चर को देखने का शौक़ था मुझे, वो हर आदमी को होता है। तो बंगलों में तो हम गए नहीं। तो मैंने कहा चलो जंगल में, यहाँ कैंप लगे हुए हैं, खुले कैंप थे, कोई दीवारों के बगैर। ऐसा नहीं हम किसी की प्राइवेसी में घुस रहे हो, दीवारें फलांग के जा रहे हो। तो कैंप में, करीब में जो कैंप था, मैंने उनको लड़कों को लिया, हम जाके ज़रा इंटरव्यू लेते हैं हम इनसे कि ये कैसे रहते हैं, क्या इनकी सोच है। जब देखो हमें तो बड़ा ताज, हमारे सामने तो एक हदफ है ना, हम क्यों पैदा हुए हैं, आखिरत के लिए। तो मैं चाहता था, ये तो आखिरत को मानते ही नहीं है, ये इनका दुनिया में, इनका इस बारे में, इनके दिमाग में है क्या, इस सवाल का इनके पास क्या जवाब है कि हम दुनिया में क्यों आए, किन उसूलों को सामने रख के लाइफ गुजारते हैं ये लोग। ये बहुत बड़ा सवाल है जो इंसान को बेचैन करता है। मैंने कहा जरा मैं इनसे गपशप लगाऊंगा, इनका कल्चर पूछूंगा, खाते क्या है, रहते क्या हैं। तो मुझे हमारे करीब ही कैंप में 2 लेडीज़ नज़र आईं, वो बैठी हुई खाना पका रही थी। तो हमने लड़कों के लिए, हमने कहा चलो इन ख़वातीन से इंटरव्यू लेते हैं हम, आ जाओ भाई। मेरे जो थाई ज़बान मुझे आती नहीं, तो वो जो डिफेंस के लड़के थे वो थाई भी जानते और उर्दू भी। हमने कहा आप आ गए जी हम। तो उन्होंने पहले मेरा तारुफ़ करवाया कि ये मौलाना साहब हैं, ये एक रूहानी पेशवा हैं, वगैरह वगैरह तारुफ़ करवाया, ताकि वो हमसे बातचीत के लिए आमादा हो जाए और ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपसे। तो अब 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने कुकर रखा हुआ है, उसमें पानी बॉयल हो रहा है, देगची में पानी बॉयल हो रहा है। तो फ़िश, वो लोग फ़िश बहुत खाते हैं, मछली डाल रही हैं उसमें ना। तो मुझे एक चीज़ तो ये पता चली कि ये लोग इस तरह से मछली खाते हैं। वही डायरेक्ट मछली क्या कर रहे हैं, साफ़ करके बॉयल करके। अब मैंने सवाल जवाब पूछना शुरू किया, हाँ भाई आपका नाम, आपका नाम। फिर उन्होंने कहा आप कोई रूहानी पेशवा है। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा आप हमारे लिए दुआ करें कि हमारे औलाद हो जाए। मैंने कहा जी मैं दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको औलाद दे। तो मैंने कहा ये दोनों लेडीज़ हैं, ये दोनों के हस्बैंड के औलाद नहीं हो रही, तो ये दोनों खातून हैं, तो औलाद नहीं हो रही। तो मैंने कहा आपके नहीं हो रही, आपके भी नहीं हो रही, दोनों के नहीं। उन्होंने कहा ये मेरे हस्बैंड हैं। उड़ी, मैंने फ़ौरन कहा साथियों से उर्दू में, उनको समझ, मैंने कहा इसीलिए तो नहीं हो रही, पता ही नहीं चल रहा कि बीवी कौन है और साला शौहर कौन है। मैंने फ़ौरन वो लड़कों से कहा, मैंने कहा अब समझ में आ गया क्यों नहीं हो रही। इनको बोलो आपका रूहानी इलाज में कोई वो नहीं है, आप हमारे यहाँ आओ, बंदे का पता चलता है बंदा है, बीवी का पता चलता है औरत। औरत पूरी औरत नजर आएगी, उसमें अट्रैक्शन औरत होने की वजह से। आदमी पूरा लगेगा क्या है, मर्द का बच्चा है, आदमी है,
عورت اس پہ مرتے ہی اس کے مرد ہونے کی وجہ سے، مرتی اس وجہ سے ہے. آواز سے پتہ چلے گا، اس کی داڑھی سے پتہ چلے گا، اس کی چال سے، اس کی گھن گرج سے، اس کے لباس سے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، سالے دونوں بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ سالے کہیں کے دونوں ایک جیسے، ہم لیڈیز سمجھ رہے ہیں دونوں کو. تو خیر ہم نے کہا بھائی کسی اور کیمپ میں دعا دے دی، اللہ کرے کہ آپ دونوں کی اولاد ہو جائے. لیکن مجھے چاہ رہا تھا کہ ان کو میں نصیحت کروں تھوڑا سا، یار تو آدمی ہے تو تھوڑا آدمی نظر آنا، تو بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے. تو یہ سب میں نہیں ہوتا، بہت سے غیر مسلم بڑے مرد نظر آتے ہیں، میں اس کی بات نہیں، لیکن یہ چیز ان میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، یہ بہت ہو رہا ہے. جنس تبدیل کروا لینا اپنی، یہ چیز تو ان میں کامن ہے. تو کیوں مذہب کو جب چھوڑ دیا نا، اسلام نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من النساء والمخنثۃ من الرجال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو عورتیں مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں یا جو مرد خواتین جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں، دونوں پر اللہ کی لعنت. اب آپ کو پتہ ہے دنیا میں جنس تبدیل کروا لینا یہ کچھ کامن سا مسئلہ بن چکا ہے. سعودی عرب میں الحمدللہ بڑا اچھا قانون پاس ہو گیا. وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں بھی یہ فیشن آ رہا تھا یورپ سے، کہ لڑکیاں جو ہے وہ جینس کی پینٹیں پہن رہی ہیں اور مردوں والے، یعنی مردوں والے حلیے اختیار کر رہی ہیں، اور مرد جو ہے نا لیڈیز والے، تو سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں نا. تو وہاں ایک اچھا لا پاس ہو گیا کہ جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی نا، اس 6 مہینے کی سزا ہے اس کو. جیسے قطر نے پابندی لگا دی نا، فٹ بال کا میچ ہوگا لیکن یہ کچھ چھچورپن نہیں ہوگا اس میں، وہ یہ جو لیسبین ٹائپ کے عورتیں ہوتی ہیں یا جو اس طرح کا کوئی جو ہومو سیکچولیٹی کو فروغ دینے والی کوئی جو ان کے مخصوص قسم کے جھنڈے ہوتے ہیں، یہ کسی کو الاؤ نہیں ہے. تو خاندانی کام کیا قطر نے. خیر، تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے؟ آپ کی نیچر پہ لاتا ہے، اس سے آپ خوش رہتے ہیں. اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں، جتنی تحریکیں، وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لو، زنا انسان کی نیچر نہیں ہے. انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں، انڈیا میں پہلے نہیں تھا، اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے. آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے. کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا، خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو، اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ. بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. دیکھو اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے. کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں، پیر ہوتے ہیں ان کے، اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے. یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو. کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں، جوڑا بنا کے رہتے ہیں. اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو، کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے، کبوتری چاہیے. کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی، بولو، کبوتر. یہ نہیں گھس سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے. پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری، پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے، یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے، رنڈوا ہو جائے. شناختی کارڈ میں لکھا ہوا ہے رنڈوا، وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی. ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے. شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیوہ ہیں، اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے. میں نے کہا بالکل صحیح کہا، اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے. جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا، اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا. کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ وہ خاندانی آدمی نہیں ہو. اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو، بیوی کے بغیر بھی رہے، تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے. شناختی کارڈ میں جو رنڈوا کہا گیا ہے نا، یہ بہت اچھا
لفظ کہا گیا اس آدمی کے لیے جو جوان بھی ہو اور وائف کے بغیر زندگی گزارے. تو خیر جانوروں میں ایسے ملتے ہیں, مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں تو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں. مچھلیاں پیر بنا کے, بہت سی مچھلیاں, بہت سے جانور ایسے ہیں. اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں, پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا, وہ پیر بنا کے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی, اس کے لیے دونوں راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے. تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے. تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا, یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا. ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے, نا 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 نا, پیر بنا کے. تو تہذیب نکاح میں ہے, اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی. بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے. چند مثالیں دے کے بات سمجھا کے جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں میں. دیکھو, بے لباسی میں سکون ہے یا لباس میں ہے؟ ننگے پتنگے گھومتے رہو آپ, حالانکہ آزادی تو بے لباس ہونے میں. آپ کو یار کیا تکلف, صبح اٹھ کے پینٹ استری کر رہے ہیں, شلوار پہ ناڑا ڈال رہے ہیں, کیا مصیبت ہے. گورا دیکھو کتنا آزاد ہے, کتنا آزاد ہے. گوروں کے اتنے وہ بھی نہیں ہے لیکن ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, کتنے آزاد ہیں, کوئی تکلف ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آزادی اور سکون اسی میں ہے کہ لباس کی ٹینشن ختم کر دو, لیکن یہ سکون 2 دن کا ہے. حقیقت میں آپ اس سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے سکون. کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں جو وقتی ٹینشن ہے لیکن ہمیں بڑی ٹینشن سے بچاتی ہے. لباس انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. لباس میں جو سکون ملتا ہے وہ بے لباسی میں نہیں ملتا, یہ نیچر ہے. بتاؤ, نہانا ٹینشن ہے یا نہائے بغیر زندگی گزارنا؟ وقتی ٹینشن تو نہانے میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو غسل خانے میں جانا پڑتا ہے, شاور کھولنا پڑتا ہے, نہانا پڑتا ہے, صابن وابن شیمپو استعمال کرنا, پھر سردی ہے تو گرم پانی, پھر تولیے سے آپ نے پوچھا, پھر آپ گھر سے پوچھنے کے بعد نکلے, یہ ساری ٹینشن ہے نا. آزادی تو اس میں یار, اس ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاؤ یار, چھوڑو یار نہانا وہانا, گندے میلے کچیلے رہو. لیکن میلا کچیلا رہنا چونکہ بد تہذیبی ہے, لہذا اس میں وقتی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ نہانے کی ٹینشن سے بچ رہے ہیں, لیکن اس چھوٹی سی ٹینشن سے بچنے کے بعد آپ بڑی ٹینشن میں آ جاؤ, سکون نہیں ملے گا. آپ نہا دھو کے جب تیار ہوتے ہیں, صاف ستھرے لباس پہنتے ہیں, ایسا سکون انسان کو ملتا ہے نا, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اس کی فیلنگ ساری چینج ہو جاتی ہیں اس کی. وجہ کیا ہے کہ نہانا اور اچھا لباس پہنا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. جو بھی تہذیب والی زندگی ہوگی نا, وقتی ٹینشن ہوگی لیکن اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ سکون والے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ جو گرل فرینڈ کا سیٹ اپ ہے نا, ادھر فلانی لڑکی کو پٹا لیا, اس سے دوستی کر لی, اس سے زنا کیا, اس لڑکی نے بھی آپ سے زنا کیا, اور پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے شادی بھی کر لی. یہ بھی ہو رہا ہے بعض دفعہ, 10 سال کر. نا 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 نا, دماغ سے نکال دو کہ آپ کو وہ سکون ملے گا جو ایک ایسے آدمی کو بیوی جب بناتا ہے جس نے عورت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. اس کی زندگی میں پہلی عورت وہ آتی ہے جو اس کی بیوی بن کے آئے. خدا کی قسم, اس کے جو جذبات اور اس کے گھر بسانے کا جذبہ اور اس میں جو بیوی سے محبت, اسی طرح وہ عورت جس کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہو, شوہر بن کے آیا ہو, ان دونوں میں جو آپس میں ریلیشن ہوتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں منہ مارنے والے کتے بلی کی طرح, گدھے گھوڑوں کی طرح, وہ اس سکون اور اس لائف کا, اس تہذیب کا تصور کر ہی نہیں سکتے. وہ میں تبھی کہتا ہوں, ہمیں تو اللہ نے اور آسانی دے دی یار, حلال معذرت کے ساتھ 4 کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا, بہت معذرت کے ساتھ. خواتین بھی بیان سن رہی ہیں تو اس میں ٹینشن ہے. لوگ یہی کہتے ہیں یار اتنی ٹینشن کے ساتھ ہم شادی کریں. خدا کی قسم وہ ٹینشن وقتی ہے, زنا سے کروڑا گنا بہتر ہے وہ ٹینشن. زنا کی طرف کبھی نہ جاؤ, یہ ایسی آگ ہے نا آگ, اس میں جو ایک دفعہ گھسا 1000 میں 2-4 ہوتے ہیں جو واپس آتے ہیں, ورنہ اس میں جب ایک دفعہ اس دلدل اور گند میں گھس گئے تو واپس نکلنا بہت مشکل. زانی 100 بار توبہ کرتا ہے پھر گھستا ہے اسی گند میں, اور اس کی جو گھریلو لائف ہے اس سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے. گھریلو لائف, اولادوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ہمارے ابا کی حرکتیں کیا ہیں.
اب جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, بچے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے ابا یہ کر رہے ہیں, اور بچے کو جب پتا چلے ابا ماشاءاللہ پکڑے گئے ہیں, تو بچے کی کیا دل میں عظمت رہے گی. پھر باپ اسے ڈانٹے گا تو بچہ بھی آگے سے جواب دے گا, ہمارے ابا نے تو ہمیں بڑے بڑے موٹے موٹے پائپوں سے پکڑ کے مارا ہے, مگر مجال ہے کہ ہماری آواز کبھی ابا کے سامنے اونچی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہمارے دل میں ایک تقدس تھا کہ یار یہ نیک آدمی ہے, یہ ہمیں مار رہے ہیں تو ہمارے فائدے کے لیے. ایک جلال ہوتا ہے, ایک روب ہوتا ہے. مارا پیٹا بھی ہے, پھر پیار بھی کیا, منایا بھی, سب کچھ. لیکن اگر ابا کی حرکتیں معاذ اللہ کسی کی ٹھیک نہ ہوں, تعلقات ہوں, غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں, پھر بیٹا کہتا ہے ابا ہمارے کون سے ٹھیک ہیں, یہ مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں, یہ تو میرے لیول کے ہیں. تو یہ بہت خطرناک. اور اسی وجہ سے ایک اور بات میں کہتا ہوں, دیکھو اگر کسی شخص کو آپ نے غیر اخلاقی حرکتوں میں دیکھ لیا ہے, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اس کی اولاد کو کبھی بھی نہ بتاؤ. بیٹے کے سامنے باپ کی برائی کرنا اتنا بڑا جرم ہے نا, کہ جو بیٹے کے لیے مربی تھا آپ نے اسی پر اعتماد بیٹے کا ختم کر دیا. اب بچے کے پاس کوئی تربیت کرنے والا نہیں, اب نہ وہ اپنے ٹیچر کو مانے گا نہ کسی بزرگ کو مانے گا, کیونکہ اللہ نے بیٹے کے لیے سب سے بڑا مربی اور مقدس رشتہ اس کے باپ کو بنایا. باپ جتنی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ہو, اولاد کے سامنے ہمیشہ اس کے باپ کی اچھائی بیان کروں, کہ اولاد کے لیے بہرحال وہ اچھا ہی سوچتا ہے. لوگ بڑا جرم کرتے ہیں, بیٹوں کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ایسا. تو یہ بہت خطرناک. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ایک شخص آیا, کسی کی باپ کی برائی کرنے لگا نا, دوسرے بندے نے کہا یار اس کے سامنے اس کے فادر کی برائی نہ کرو, یہ بہت بری حرکت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, اس نے فوراً ٹوک دیا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح عورت کے سامنے اس کے شوہر کی, شوہر کے سامنے عورت کی, ان ریلیشن کو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسرے کی برائی کسی کے سامنے, ان ریلیشن کے بارے میں کبھی بھی نہ کیا کرو. بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے بھائی کو ہمیشہ یہ بتاؤ تمہارا بڑا بھائی بہت نائس آدمی ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے بارے میں چھوٹے کو بتا رہے ہوتے ہیں یار تیرا بھائی ایسا ہے, تیرا بھائی ایسا. چھوٹے کے دل میں بڑے کے خلاف جذبات. حالانکہ باپ سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا اولاد کا, بڑے بھائی سے زیادہ بھی خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں میرا بھائی تو بہت غلط ہے. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ, اگر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو اور تم روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, لوگ فون ملا کے سب سے پہلے کس کو فون کریں گے, باپ یا بھائی کو, اور فوراً وہ پہنچے گا, فوراً پہنچے گا. وہ علاج بھی کرائے گا, پیسے نہیں ہوں گے بھیک مانگے گا لوگوں سے. ان ریلیشن کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے. ایسے ہی تھوڑی شریعت نے کہہ دیا کہ قاتل سے قصاص لینے کا حق باپ کو اور بھائی کو ہے, کیونکہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی اور کو نہیں پہنچتی.